अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मिनहाजुल क़ासिदीन सफ़ा नंबर 179 फ़स्ल हश्तम ज़विल अरहाम के हुकूक यानी रिश्तेदारों के हुकूक। अकारिब और रहम के हुकूक के मुतल्लिक सही हदीस में ताकीद आई है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम अर्श से चिमटा हुआ है और कहता है कि जो मुझसे ताल्लुक जोड़ेगा अल्लाह उससे ताल्लुक जोड़ेगा, और जो मुझसे ताल्लुक मुनक़ते करेगा यानी काटेगा अल्लाह उससे ताल्लुक मुनक़ते करेगा। यानी रिश्तेदारों से जोड़ना गोया खुदा के करीब होना है और रिश्तेदारों से काटना गोया खुदा से दूर होना है। सही बुखारी के इफराद में, इफराद यानी सिर्फ बुखारी ने इसको रिवायत किया है, एक और हदीस है कि बदला देने वाला सिला रहमी करने वाला नहीं, सिला रहमी करने वाला वो है कि जब उसकी कराबत का ख्याल न रखा जाए तो भी सिला रहमी करे। क्या मतलब कि सिला रहमी वो नहीं करता कि जिससे आप अच्छा करें तो वो आपसे अच्छा करे, या जो आपसे अच्छा करे तो आप उससे अच्छा करें। असल रिश्तेदारी वो निभाता है कि जिससे अच्छा ना भी किया जाए तो भी वो उससे अच्छा करे। मुस्लिम के इफराद में एक और हदीस है कि एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कराबतदार हैं, मैं उनसे जुड़ता हूँ लेकिन वो कटे रहते हैं। मैं उनसे अच्छा सलूक करता हूँ लेकिन वो मुझसे बुरा सलूक करते हैं। मैं उनकी बात पर सब्र करता हूँ लेकिन वो मुझसे जहालत से पेश आते हैं। तो आपने फरमाया, अगर ऐसा है जैसा तू कहता है तो गोया तू उनके मुंह पर राख छिड़कता है, और जब तक तू ऐसा ही सलूक करता रहेगा तेरे लिए अल्लाह की तरफ से उनके मुकाबला में एक मददगार होगा। यानी अगर कोई तुमसे बुरा करे और फिर भी तुम अच्छा करो तो अल्लाह ताला तुम्हें एक मददगार दे देगा और तुम्हारा दिफा करेगा उनके शर के मुकाबले में। मतलब यह है कि तू उन पर गालिब रहेगा और कराबत के हुकूक पूरे करने में उनकी हुज्जत खत्म हो जाएगी, यानी जिम्मेदारी अदा हो जाएगी। जैसे कि उस आदमी की गुफ्तगू खत्म हो जाती है जिसके मुंह पर गरम राख छिड़कती जाए, यानी गोया तुम उनका मुंह बंद कर दोगे। यानी बहुत दफा हम ऐसा पढ़ते हैं ना कि मुंह में गरम राख डालना, तो लेकिन ये समझ नहीं आता कि राख डालने से क्या होगा। यानी अगर किसी के मुंह में राख दे दी जाए तो वो बोल नहीं सकेगा। यानी अगर किसी की बुराई के मुकाबले में तुम अच्छा करते रहोगे तो फिर आखिर उसको उसकी बुराइयां बंद होकर रहेंगी, यानी बुरी गुफ्तगू तुम्हारे बारे में एक दिन खत्म हो जाएगी। अगर शुरू में कोई करता है तो कुछ अरसे के बाद अगर वो देखेगा कि तुम तो मुस्तकिल उससे अच्छा ही करते हो तो फिर वो बुराई करना छोड़ देगा। सिला रहमी और माँ बाप के हुकूक की ताकीद के मुताल्लिक बहुत सी हदीसें हैं। औलाद के हुकूक, मालूम होना चाहिए कि इंसान की तबीयत अपने बच्चे की तरफ खुद ब खुद माइल होती है, यानी किसी को कहना नहीं पड़ता, इसकी ताकीद की जरूरत नहीं। हाँ, कभी बच्चे की मोहब्बत बाप पर गालिब आती है तो वो उसकी तालीम और तादीब छोड़ देता है, यानी गलत करने पर उसको पनिश नहीं करता या उसको अच्छा अदब नहीं सिखाता कि बच्चे को तकलीफ ना हो। ये चीज फरमाने इलाही के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। मुफस्सिरीन ने इसका मतलब ये बयान किया है कि उनको इल्म और अदब सिखाओ। बाप को चाहिए कि अपने बेटे का नाम अच्छा रखे और उसकी तरफ से अकीका करे। जब वो 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दे और उसका खतना करे, यानी 7 साल में नहीं, खतना तो 7वें दिन होता है। और जब बालिग हो जाए तो उसका निकाह करे। गुलाम के हक ये है कि उसको खिलाए पहनाए, ताकत से ज्यादा तकलीफ न दे, उसे हिकारत की निगाह से न देखे। ये बड़ा अहम है कि जो गुलाम हो, खिदमत गुजार हो, उनको हकीर न समझे इंसान, उसकी लफ्जिशों से दरगुजर करे, इग्नोर कर दे, एराज बरते। अगर उससे कोई खता हो जाए तो अपनी लफ्जिशें याद करे, यानी अपनी गलतियां याद कर ले और उम्मीद रखे कि शायद अल्लाह मुझे भी माफ कर दे। तन्हाई और गोशा नशीनी, लोगों का उजलत तन्हाई और मेल जोल मुखालत खल्त मल्त होने से, इसमें इख्तिलाफ है कि इनमें से कौन अफजल है, कौन बेहतर है। इन दोनों में कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं।
تاہم اکثر زاہدوں نے تنہائی کو پسند کیا ہے۔ زاہد کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر زہد ہو۔ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو، جن کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، دنیا میں ان کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں، یا انہوں نے اپنے آپ کو اس سے اوپر اٹھا لیا، تو اکثر زاہدوں نے اس کو پسند کیا۔ جو عزلت کو پسند کرتے ہیں ان میں سفیان ثوری، ابراہیم بن ادہم، داؤد تائی، فضیل اور بشر حافی وغیرہ ہیں۔ یہ نام آپ نے سن رکھے ہوں گے، بڑے بڑے صوفیاء اور زہاد کے نام ہیں، ان میں تابعین بھی ہیں، تبع تابعین وغیرہ۔ اور جو مخالطت یعنی میل جول کو پسند کرتے ہیں ان میں سعید ابن مسیب تابعی ہیں، شریح قاضی شریح کا نام آپ نے سنا ہوگا، شعبی امام شعبی کے نام سے پہچانے جاتے، اور ابن مبارک جو امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، عبداللہ ابن مبارک وغیرہ شامل ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ دونوں ہی اسکالرز ہیں، دونوں ہی علماء کے طبقے ہیں، محدثین ہیں، ان میں سے فقیہ ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، ایک طرح سے سوچ رکھتا ہے، دوسرا دوسری طرح سے۔ ہمارا کیا فرض ہے؟ ہم کیا کریں کہ ہم بھی کوئی گروہ بندی کر لیں اور کہیں ہم اس گروہ کے ساتھ ہیں اور تم اس گروہ کے ساتھ، اور آؤ لڑیں؟ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے دلائل کیا ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس اپنے مسلک کی تائید میں دلائل ہیں۔ پہلے لوگوں کے دلائل یہ ہیں کہ صحیحین میں ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا آدمی بہتر ہے؟ کہا، وہ جو اپنے نفس اور مال سے جہاد کرتا ہے اور جو کسی گھاٹی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو اپنی برائی سے بچاتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اپنی زبان کو بند رکھو اور اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ تو اس حدیث سے بھی وہ گروہ جس کو عزلت پسند تھی انہوں نے دلیل لی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عزلت میں سے اپنا حصہ لو، یعنی کچھ وقت تنہائی میں بھی گزارا کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اور لوگوں کے درمیان ایک لوہے کا دروازہ ہو، کیونکہ لکڑی کا تو وہ بجا کے کھول کے توڑ کے آ جاتے ہیں، اور موت تک نہ میں کسی سے بولوں اور نہ کوئی مجھ سے بولے، کیونکہ انہیں کیا نظر آتا تھا کہ ساری خرابیاں شروع اس وقت ہوتی ہیں جب لوگوں سے میل جول شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، تم علم کے چشمے، رات کے چراغ، گھر کے ٹاٹ یعنی کارپٹ، نئے دلوں والے اور پرانے کپڑوں والے بن جاؤ۔ تم آسمان والوں میں پہچانے جاؤ اور زمین والوں پر مخفی رہو۔ دنیا میں لوگ تمہیں نہ جانے، لیکن اللہ کے ہاں جو اللہ کی مقرب مجلس ہے، فرشتے، ان کے ہاں تمہارا خوب چرچا ہو۔ کیا کیا بننے کو کہا؟ علم کے چشمے، رات کے چراغ، یعنی جب ہر طرف دنیا میں اندھیرا ہو تو تم کیا بن جاؤ؟ روشنی بن جاؤ۔ گھر کے ٹاٹ، عاجزی کے لیے یعنی بچھے ہوئے۔ نئے دلوں والے، یہاں نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ نئے دل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں دل کے ارادے نئے سے نئے اور ولولے تازہ سے تازہ ہوں۔ ہر دفعہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے لگے جیسے پہلی دفعہ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر نئے کام میں یا اس فیلنگ میں کہ یہ شاید پہلی دفعہ کر رہا ہوں، اس میں ایک اور ہی لطف ہوتا ہے۔ اور پرانے کپڑوں والے بن جاؤ، نہیں کپڑوں کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کیا کرو۔ تم آسمان والوں میں پہچانے جاؤ اور زمین والوں پر مخفی رہو۔ یہ ان کی سوچ تھی، عبداللہ ابن مسعود کی، صحابی ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا، مسلمان کا بہترین عبادت خانہ اس کا اپنا گھر ہے، وہ اس کی زبان اور شرمگاہ اور آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ بازار کی مجلسوں میں نہ بیٹھے کہ وہ انسان کو غافل اور ناکارہ کر دیتی ہیں۔ حضرت داؤد تائی نے کہا، لوگوں سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ حضرت ابو محلحل نے کہا، سفیان ثوری نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنگل کی طرف لے گئے۔ ہم ایک گوشے میں چلے گئے تو آپ رونے لگے۔ پھر کہا، اے محلحل، اگر تم ایسا کر سکو کہ زندگی بھر کسی سے نہ ملو تو ایسا ہی کرو،
اور اپنی ہمت کو اپنے سامان کی تیاری میں لگا دو، کیونکہ ان لوگوں نے تنہائی میں لذت پائی تھی۔ تنہائی میں لذت کون پاتا ہے؟ جس کا اپنے رب سے مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ وہ شکر کرتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، کہ میں اپنے رب سے راز و نیاز کر سکوں اور مجھے یکسوئی حاصل ہو۔ جو لوگوں میں رہنے کو پسند کرتے ہیں، اب ان کا نقطہ نظر سن لیجیے۔ ان کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ مومن جو لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس آدمی سے بہتر ہے جو کسی سے نہ ملتا ہو اور نہ ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہو۔ اب چوائس آپ کی اپنی ہے۔ اور ان کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہوئے اور مختلف ہوئے، یعنی باہم اختلاف کیا۔ یہاں یہ استدلال کمزور ہے، کیونکہ اس سے مراد آراء کا متفرق ہونا ہے اور اصل شریعت میں مختلف مذاہب کا اختیار کرنا ہے، یعنی اس میں مراد لوگوں سے الگ ہو کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ رائے کا فرق ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو بھی بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ ہجرت نہیں۔ وہ کہتے ہیں عزلت پوری پوری ہجرت ہے۔ یہ استدلال بھی کمزور ہے، کیونکہ اس سے مراد سلام اور کلام اور میل ملاپ کا قطع کرنا ہے، یعنی ہجرت سے مراد یہ کیا لیتے ہیں؟ سب سے قطع تعلق ہی کر لو۔ کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے کہ آپ کا طرز عمل کیا تھا۔ آپ نے نبوت سے پہلے تو گوشہ نشینی کی، اعلان نبوت کے بعد پھر جا کے غار حرا میں بیٹھ گئے، کیونکہ اگر اس کے بعد آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو پیغام نہیں پہنچاتے تو کیا بنتا؟ اگر سارے عالم گوشہ نشین ہو جائیں تو علم کہاں سے حاصل کیا جائے؟ اور رہبانیت کی طرف لے جاتی ہے گوشہ نشینی۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ کچھ وقت لوگوں کے بیچ میں رہا جائے اور کچھ وقت کے لیے لازماً تنہائی اختیار کی جائے۔ ہر صورت میں جب آپ تنہائی اختیار کرتے ہیں، جتنی اللہ آپ کو دے دے نعمت ہے، وہ میرے نزدیک نعمت ہے تنہائی، کیونکہ پھر آپ اپنے آپ پہ توجہ دے سکتے ہیں بغیر ڈسٹریکشن کے اور لوگوں کی خلل اندازی کے۔ پھر آپ کی تھنکنگ ڈیپ ہوتی ہے، پھر آپ وہ باتیں سوچنے لگتے ہیں جو لوگوں کے ہجوم میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتے۔ پھر آپ کو اپنی خطاؤں پہ رونا بھی آتا ہے، پھر آپ کی آنکھیں کھلنے لگتی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک آپ لوگوں میں ہوتے ہیں آپ ایک بات ابھی سوچنے نہیں لگتے کہ دوسری بات بیچ میں ٹپک پڑتی ہے، دوسری ابھی پوری نہیں ہوتی تو تیسری آ جاتی ہے، تیسری سے چوتھی آ جاتی ہے اور آپ خلل میں پڑ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ لوگوں کے بیچ میں بھی ہوتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز میں اور کچھ اوقات میں الگ بھی ہوتے تھے۔ اور سورۃ المزمل کی آیت کیا بتاتی ہے ہم کو؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ لوگوں سے کٹ کر پوری طرح اس کی طرف راغب ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے آپ نے صرف اسی آیت پہ عمل نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر پیغام بھی پہنچایا، اور صرف تھوڑے وقت کے لیے مسجد میں ہی یا تدریس کے لیے لوگوں کے بیچ میں نہیں رہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جنائز میں بھی شریک ہوئے، عیادت کے لیے بھی گئے، پھر آپ جنگوں میں گئے جن میں کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں لوگوں کے بیچ میں رہے۔ تو یہی طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ لیکن ہر وقت لوگوں کا شوقین رہنا اور لوگوں سے باتیں کرنا اور ہر وقت انٹرٹینمنٹ میں محو رہنا اور بس ایک باتیں کرتے رہنا، یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، یہ انسان کی غور و فکر اور انسان کی اللہ سے تعلق کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہر وقت لوگوں میں رہنا نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے کچھ وقت لوگوں کے بیچ میں رہیں، کچھ وقت اپنے خاندان میں رہیں، اور کچھ وقت تبتل الیہ تبتیلا کریں، بغیر کسی مداخلت کے یکسو ہو جائیں اپنے رب کے ساتھ۔ اور خاص طور پر دین کا کام اور دین کی تعلیم دینے والوں کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے بارے میں کسی وقت سوچتے ہی نہیں اور اپنے لیے کچھ پلان ہی نہیں کرتے، کوئی غور و فکر ہی نہیں کرتے، تو آپ کسی کام کے بھی قابل نہیں رہیں گے، دوسروں کو بھی صحیح فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، اور کثرت کلام تو ویسے ہی نقصان دہ ہے۔ اسی طرح ہر انسان کو اپنی صلاحیتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے،
کہ کیا وہ لوگوں کے بیچ میں رہ کے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے یا الگ بیٹھ کے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الگ بیٹھ کر لوگوں کے فائدے کا کام کر سکتے ہیں تو اس میں آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں، الگ بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن کسی بھی طرح اس چھوٹی سی زندگی کو فضول قسم کی گفتگو اور ہر وقت وہ گفتگو جو کھانے پینے اور کپڑے لباس اور دنیا کی چیزوں کے بارے میں ہو، اس سے تو پناہ مانگیے. خواتین کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیا پکایا، کیا کھایا، کہاں گئے، کہاں سے آئے، کیا ہوا، انہی باتوں میں زندگی بسر ہو رہی ہے. حاصل کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ سوچیں کسی ایک وقت کی اپنی گفتگو ریکارڈ کر لیں، کسی ایک مجلس کی، اور دوبارہ اسے سنیں، اور پھر آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہے، حاصل کیا ہے، یہ میری آخرت میں کتنی مفید ہے، کیا کمایا میں نے اس سے؟ کچھ بھی نہیں. کبھی اپنی باتوں پہ ہم خود غور کیا کریں کہ ہم کیا بولتے ہیں، اور جب تک اپنا محاسبہ خود نہیں کریں گے، کوئی ہمیں ہر وقت نہیں بتا سکتا کہ یہ نہ کہو، یہ نہ کرو، یہ مت بولو، یہ اچھا نہیں لگ رہا. کتنی دفعہ کوئی کہے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.